औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। अज़ीज़ नाज़रीन सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ चैनल विंग के प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन सीज़न 9 में। जी हाँ नाज़रीन, एक अहम शख्सियत आज हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं उत्तराखंड से, जिनका नाम है जनाब मुराद आबिदी साहब। बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं, बेहतरीन आवाज़ है, उनका अंदाज़ भी बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ़ नौहा ख़ान को इस प्रोग्राम में बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नौहा है उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से कल्चर बदल रहा है वो देखने में लगता ही नहीं है कि नौहा पढ़ा जा रहा है। जो भी शख्सियत इस प्रोग्राम में आते हैं, जो भी लोग इस प्रोग्राम में आते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि नौहे को नौहे की तरह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कोशिश ये करेंगे आज के प्रोग्राम में कि कुछ सवाल के जवाब भी हासिल किया जाए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एक नौहा ख़ान की ज़िम्मेदारी क्या होती है। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आइए मुलाकात करते हैं उत्तराखंड जैनपुर के रहने वाले जनाब मुराद आबिदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि मतलब उत्तराखंड से मुंबई आना एक लंबा सफ़र, इसके लिए जज्बा होना चाहिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला इंसान होना चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत शुक्रिया और चैनल विन का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। जी मुराद भाई, जैसा कि ये नौहा ख़ान के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नौहा ख़ान हज़रात को हिंदुस्तान से मदऊ किया जाए और जानने की हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश करें, उनसे बात करें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि इंडिया के जितने भी ब्लॉक्स हैं, जो भी मतलब गांव हों शहर हों, सबका एक अलग अलग अंदाज़ होता है पढ़ने का। तो उत्तराखंड से कोई जैनपुर का रहने वाला आज पहली बार चैनल विन में आया तशरीफ़, तो वहाँ का जो देखा जाए माह मुहर्रम में एक ख़ास तरीका होता होगा, वहाँ का भी कोई मरसिया हमेशा वहाँ पे पढ़ा जाता होगा या कोई नौहा वहाँ पे पढ़ा जाता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उससे इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैनपुर में माशाल्लाह मरसी ख़ानी से लेकर सोज़ ख़ानी से लेकर नौहा ख़ानी तक बहुत अच्छी अज़ादारी होती है और बहुत जज्बे के साथ किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नौहा ख़ान के साथ साथ मैं एक सोज़ ख़ान मरसी ख़ान ज़्यादा में मरसी ख़ानी करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मतलब मैं शॉर्ट करके बताऊँ, देखा जा रहा है कि मरसिए से और सोज़ सलाम से जो मतलब हमारी जनरेशन है वो बहुत दूर है, बिल्कुल होती चली जा रही है। हर आदमी नौहे की तरफ को भागता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि नौहा भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, उनके मसाइब बयान होते हैं, लेकिन मरसिया जो है ना वो ज़िक्र मरसिया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पसंदीदा ज़िक्र है कि ख़ुद इमामों ने कहा है कि आप यहाँ बैठ के मरसिया पढ़ें, हम नीचे बैठ के सुनते हैं। छठे इमाम से रिवायत है। जी। तो मैं एक बंद सुनाता हूँ आपको, क्योंकि मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब, उनके वालिद साहब सब लोग मरसी ख़ान थे, उन्हीं से मुझ तक पहुँचा है, तक हुआ है। जी जी, उन्हीं तक सैयद गयूर अब्बास साहब मेरे वालिद साहब मरहूम हो गए, बहुत अच्छे मरसी ख़ान थे, जो कुछ भी सिखाया उन्होंने सिखाया। एक बंद मैं मरसी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारी ज़िस्त का दुनिया में अब मज़ा न रहा, जवां पिसर का बुढ़ापे में आसरा न रहा। कवि था जिससे कलेजा वो दिलरुबा न रहा, नज़र में नूर था जिससे वो महलका न रहा। खुदा पे खूब है रोशन जो हाल में राह है, किधर को जाऊं के चारों तरफ अंधेरा है। अरे अभी तो लड़ता था इस फौज से मेरा सरदार, अभी तो बरछियों आलो में था मेरा दिलदार। चमक रही थी अभी बर्क़ की तरह तलवार, ये क्या हुआ है जो नज़रों से छिप गया एक बार। बताओ बाप ना क्यों अपना हाल गैर करे, खुदा मेरे पिसरे नौजवान की खैर करे।
یہ مرثیے کے 2 بند میں نے آپ کو سنائے. اچھا یہ وہاں پہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بزرگ بھی اس کو وہاں پہ پڑھتے تھے؟ جی بہت سے مرثیے ایسے ہیں، سو سلام ایسے ہیں جو میرے بزرگ پڑھتے تھے. میرے چاچا سید اظہر عباس مرحوم یہ بہت اچھے سوز خوان تھے، مرحوم ہو گئے. میرے والد صاحب وہ سوز خوان تھے، اب میں یہ سنبھالے ہوئے ہوں. چلیے اس چیز کو مطلب آگے لے کے چل رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ اور انشاءاللہ آگے تک یہ مطلب انشاءاللہ یہ وراثت میں ملی ہوئی آگے تک جائے گی انشاءاللہ. اچھا جیسا کہ آپ سے ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہے مرثیہ خوانی جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب لوگ اب نہیں کرتے ہیں. جی جی زیادہ تر لوگ نوحے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا کوئی ریزن آپ مانتے ہیں کیونکہ اس کی توجہ مطلب اس کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہے اور نوحہ خوانی کی طرف زیادہ ہے؟ اس کا ریزن ہے ساجد بھائی، جہاں تک میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نوحہ جب ہوتا ہے جب مجلس شباب پہ ہوتی ہے، مولانا اتر جاتے ہیں، پبلک پوری ہوتی ہے، جو مطلب دیر سویر سے بھی آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں اچھا میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا ہوں، ختم ہونے والی ہوتی ہے، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا ہوں، میں ایک نارملی بات کر رہا ہوں. تو کچھ نوحہ خوان یا مطلب سمجھتے ہوں گے ایسا کہ بھائی جب مجلس پوری شباب پہ ہوگی تو ہم نوحہ پڑھیں گے تو سب کے سامنے پڑھیں گے. اچھا مرثیہ سو سلام میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی پبلک نہیں رہتی، مطلب جو اسٹارٹنگ ہوتے ہیں نا، اور لوگ بولتے بھی ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے. ہاں ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی تو سو سلام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بزرگ لوگ رہتے ہیں تھوڑے بہت اس میں، لیکن ثواب تو اتنا ہی ہے نا. اچھا اگر ذہن میں سے یہ بات نکل جائے کہ بھائی ہم زیادہ پبلک میں مطلب پڑھنا ہے، یہ بات اگر ذہن سے نکل جائے تو لوگ مرثیے کی سو سلام کی طرف کو بھی توجہ دینے لگیں گے. لیکن جو ہماری جنریشن ہے وہ نوحے کی طرف کو اسی لیے بھاگ رہی ہے کہ بھائی نوحے میں بہت زیادہ انجمنیں ہوتی ہیں، تمام دیگر انجمنیں، اپنی انجمنیں، سب لوگ سنتے ہیں کھڑے ہو کے. یہ وہ خیر اچھی بات ہے، لیکن جتنا نہیں یہ مراد بھائی جو آپ نے باتیں ابھی بتائی ہیں حقیقت میں اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے اور ایسا ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے جیسا آپ نے ایک جملہ کہا کہ ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اسے زیادہ ثواب ہے یا اسے کم ثواب ہے. فرش ازا کا پورا ایک مکمل ثواب ہے، اور جو کوئی دل سے شامل ہوتا ہے اس میں تشریف لاتا ہے سب کو ثواب ملتا ہے. اس میں کوئی ڈیوائڈ نہیں ہوتا کہ ان کو اتنا ملے گا ان کو اتنا. یہ بات الگ ہے کہ اس کی بات سن کر عمل لوگ کتنا کر لیتے ہیں تو اس کا شاید آواز ثواب. میں اسٹارٹنگ میں مرثیہ سو سلام پڑھتا ہوں تو بس ذہن میں یہ رہتا ہے کہ معصومین علیہم السلام فرشتے سب لوگ مجلس شروع ہونے پہ آ جاتے ہیں، بس وہ ایک الفاظ بھی ایک نسخہ بھی قبول کر لیں تو بس کامیاب ہے. بے شک، اور ہم لوگ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. اچھا آپ زین پور سے تعلق رکھتے ہیں، اتراکھنڈ سے، تو وہاں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پہ مطلب لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں اور کس طرح سے عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ زین پور ایک ایسی بستی ہے جس میں بہت اچھے طریقے سے، مطلب ویسے تو سب جگہ ہی ہوتی ہے لیکن زین پور میں بہت اچھے طریقے سے اور مطلب جذبے کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، لیکن چاند رات سے اور مطلب پورا 2.25 مہینے. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ شاہد بھائی میں الحمدللہ پوسٹ گریجویشن کر رہا ہوں، میں ایم اے کر رہا ہوں فی الحال پولیٹیکل سائنس سے. اچھا پولیٹیکل سائنس سے. جی باقی میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اوکے. پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا ہوں. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور باقی اسکول میں بھی جاب کرتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نوحہ خوانی مرثیہ خوانی کرتا ہوں تو بس یہ پیشہ ہے، نہیں پیشہ نہیں ہے. باقی جو ٹیچنگ ہے آپ کا شمار اہل علم میں ہو تو اور کیا بات ہے، مطلب آپ لوگوں کو علم بانٹ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ پوسٹ گریجویشن بھی کر رہے ہیں، ایم اے ان پالیٹکس، سوشل پالیٹکس. آگے انشاءاللہ ارادہ ہے بی ایڈ اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کروں گا میں انشاءاللہ. چلیے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. کوئی ایک اور ایسا نوحہ جو یا مرثیہ، آپ کے زیادہ تر مرثیہ پڑھتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا جو اکثر لوگ آپ سے گزارش کرتے ہوں کہ مراد صاحب یہ یہاں پر ہمارے یہاں پر یہ پڑھیے گا آپ، ایسا کچھ ہے؟ جی جی. ایک سلام کی مجھ سے گزارش کی جاتی ہے، ایک سلام کے 2-3 شعر کی مجھ سے گزارش کی جاتی ہے، بلکہ حکم کیا جاتا ہے، میں گزارش نہیں کہتا. میرے والد صاحب پڑھتے تھے، انہی کے انداز میں بھی پڑھتا ہوں. تو وہ سلام یہ ہے کہ کربو بلا کے آگے خلد کچھ چیز نہیں، کربو بلا کے آگے سر جھکائے گی زمین عرش اعلیٰ کے آگے. اور شعر دیکھیں گے. ذکر طاعت میں بھی یوں رد نہ ہو سائل کا سوال،
کر دی انگوش تری، حیدر نے گدا کے آگے دعوت کے وقت میں 40 جگہ کھائی تھی، پھر بھی موجود تھے محبوب خدا کے آگے۔ بہت شکریہ مراد صاحب، اور یہ انداز جو وہاں پہ ہمیشہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اکثر۔ چلیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی امام حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی نوحہ جی بالکل، آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں جی، یہ کلام جوہر بھائی شکارپور کے ہیں، اوکے، جوہر نقوی، انہوں نے کہا ہے جی، جنہوں نے مجھے کلام کہہ کے دیا ہے، جی، پڑھا تھا میں نے، بہت مقبول ہوا۔ بسم اللہ۔ نوحہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کریں گے ماتم سرور حسین والے ہیں، کریں گے ماتم سرور حسین والے ہیں، ہمارا ہے یہ مقدر حسین والے ہیں، کریں گے ماتم سرور حسین والے ہیں، ہمیں نہ روک سکو گے حسین کے غم سے، سکون ملتا ہے ہم کو بس ان کے ماتم سے، ہمیں نہ روک سکو گے حسین کے غم سے، سکون ملتا ہے ہم کو بس ان کے ماتم سے، ہمارا ہے یہ مقدر حسین والے ہیں، کریں گے ماتم سرور حسین والے ہیں، ہر ایک حال میں پرچم جری کا اٹھے گا، خود اپنی آنکھوں سے سارا زمانہ دیکھے گا، ہر ایک حال میں پرچم جری کا اٹھے گا، خود اپنی آنکھوں سے سارا زمانہ دیکھے گا، بپا کریں گے وہ منظر حسین والے ہیں، کریں گے ماتم سرور حسین والے ہیں۔ اور ایک جو جن کا میں نے کلام سنایا ہے آپ کو، انہی کے نوحے کے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل ہیں، انہوں نے ان سے ایک مطلب سوال ہے ان کے اوپر، اور امت مسلمہ سے بھی ایک سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اس طرح سے، جی اس طریقے سے کہا ہے انہوں نے کہ کس نے در بطول جلایا جواب دو، کس نے در بطول جلایا جواب دو، لایا تھا کون در پہ جلانے کو لکڑیاں، توڑی تھی کس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں، تھا کون جس نے ظلم یہ ڈھایا جواب دو، بنتے نبی کا سن تو بس 18 سال تھا، کیوں لے کے ہائے چلنے لگی تھی وہ پھر عصا، یہ وقت اس پہ کس طرح آیا جواب دو، دربار میں کیوں اس کو بلایا جواب دو، جوہر کا اور مراد کا دنیا سے ہے سوال، زہرا کے غم کا کیوں نہیں ہوتا تمہیں ملال، کیوں کرنا تم نے سوگ منایا جواب دو، کس نے در بطول جلایا جواب دو۔ مراد صاحب ایک چیز تھوڑا سا الگ میں پوچھنے چاہ رہا ہوں جی اب، بالکل، کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نوحہ خان وہ ٹون یا وہ طریقہ اپناتا ہے جو دین اسلام سے بالکل الگ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، کھل کے بات کر لیتے ہیں، یعنی کوئی میوزک کا طریقہ لے لیتا ہے، کوئی جو آواز جیسی ہوتی ہے، جیسی ان کی دھن ہوتی ہے، اس کو اس میں پرونے کی کوشش کرتا ہے نوحے کو، تو یہ چیزیں تو بہت کامن ہوتی جا رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ مطلب آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب
پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, مطلب اس طرح کی چیزیں کرنا, تو پھر کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ شاہد بھائی میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر نوحہ خان لفظ نوحے پر غور کر لے تو یہ چیزیں چھوڑ دے گا اگر کر رہا ہے. اگر وہ کسی میوزک کی دھن پہ نوحہ پڑھ رہا ہے یا کسی گانے کو کاپی کر کے اس کی دھن پہ نوحے کو کمپوز کر رہا ہے, اگر وہ لفظ نوحے کا مقصد سمجھ جائے تو وہ پھر نہیں کرے گا یہ کام. نوحے کا مقصد داستان, غم کی داستان کو بیان کرنا, الفاظوں میں غم کی داستان کو بیان کرنا, لفظ نوح سے نوحہ نکلا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ نوحے میں مصائب آل محمد علیہ السلام بیان کیے جا رہے ہیں, ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. تو ہم کسی ایسی چیز میں اس کو کمپوز نہیں کریں گے اگر مقصد سمجھ جائیں. بس یہ ہے کہ جتنے بھی نوحہ خان ہیں سب کو مقصد سمجھنا چاہیے کہ نوحے کا مقصد صرف اور صرف مصائب ہے. اس میں وہ درد ہونا چاہیے, اس میں ایسے کچھ جذبات ہونے چاہیے, فیس اٹریکشن پڑھتے ہوئے ایسا ہونا چاہیے تاکہ مطلب نوحہ سنا بھی سکیں, نوحہ دکھا بھی سکیں اپنی نظروں سے. اب اگر پاپولرٹی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پاپولرٹی کے لیے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اگر خلوص, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر خلوص دل سے نوحہ یا مرثیہ یا ذکر آل محمد کیا جا رہا ہے نا تو شہرت وہ خود دے دیتے ہیں. بالکل, بے شک اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے کہ خود بخود وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور جب بھی ہم لوگ دیکھے ہیں آج کل بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے آپ نیت ایک دم صاف تھی آپ کی کچھ آپ نے کیا نہیں تھا لیکن وہ پورا شہرت حاصل کر چکا ہوتا ہے. بالکل. سو میرے خیال سے آج ایک چیز اور بہت اچھی لگی آپ نے کہ نوحہ پڑھنا بھی ویسے چاہیے اور دکھنا بھی ویسے چاہیے. ایک چیز اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ انہیں پاپولیرٹی مل جائے اور جب انہیں کہیں عوام میں بلایا جائے پڑھنے کے لیے تو وہی پاپولیرٹی ان کی وہاں پر بھی دکھنا چاہیے. سو یہ سائیکولوجیکل ایک مطلب ریزن میں مان سکتا ہوں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ پڑھنے کا انداز ہوتا ہے اور جو عوام کے اندر جب آتے ہیں تو وہ انداز, وہ جوش ان کے اندر نہیں دیکھا جاتا, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب تنہائی میں تو بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں, انہیں کوئی مطلب ہیجیٹیشن نہیں ہوتی, گھبراہٹ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تنہائی ہوتی ہے یوٹیوب میں. تو وہاں پہ کٹ ہو جاتا ہے, ایڈٹ ہو جاتی ہے چیزیں. وہاں پہ یہ ہے کہ اٹک بھی گئے تو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ رک جاتے ہیں. کیمرے کا تو مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو لائیو پڑھا جاتا ہے جس میں مطلب پبلک ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ مطلب اگر آپ گھبرائیں نہیں بالکل بھی, تھوڑا سا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لائیو صحیح پڑھ لیتے ہیں اور مجمع میں آنے کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا گھبراتے ہیں, تو اس کی یہی ہے کہ مطلب ان کا حوصلہ تھوڑا سا ابھی نہیں کھلا ہوا ہوتا. پبلک کو دیکھ کے تھوڑا سا دباؤ میں آتی ہے, آواز بھی دباؤ میں آتی ہے اور تھوڑی سی پرسنالٹی بھی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے بھی ایسے نوحہ خان ہیں ان کو جب آپ بلائیں کہ آپ آگے پڑھیں تو بولتے ہیں نہیں میں نہیں آ پاؤں گا یا میں پڑھ نہیں پاؤں گا. تو شاید صحیح آپ نے کہا کہ وہ اسٹوڈیو ہوتا ہے, وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کر لیتے ہیں. اسٹوڈیو کی آواز الگ ہوتی ہے, اسٹوڈیو کی فیسلٹیز الگ ہوتی ہیں, لائیو کی فیسلٹیز ایسی نہیں ہوتی. لیکن جو انسان اپنا آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ لاکھوں کے ہزاروں کے مجمع میں پڑھ لے, کیونکہ جو مجمع میں پڑھ سکتا ہے اس کے لیے پھر اسٹوڈیو بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, آواز سے کھیلنا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈیو میں آواز کو, چلو ٹھیک ہے آپ ایڈٹ کر رہے ہیں وہ سب چیزیں تو دکھائی جاتی ہے کیونکہ ایک یہ ایڈیٹنگ کا ایک پارٹ ہے, پر وہی چیز وہ چاہتے ہیں کہ جب منظر عام پر آئیں تو وہی آواز کی کوالٹی ان کی ہو, تو وہ مائک کی ڈیمانڈ بھی اچھی کرتے ہیں, ایکو سسٹم بھی بہت اچھا ہو. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس میں نہیں ہو رہی ہے. جب عالم دین آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں یا مجلس کو خطاب کرتے ہیں تو ان کے اس میں وائس ماڈولیشن یا یہ سب کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پر نوحہ خان کے ساتھ ایک بہت بڑی دقت ہے کہ ان کا مائک پراپر ہونا چاہیے, ان کی جو ساؤنڈ ہو, جو ایکو سسٹم ہو, وہ برابر ہونا چاہیے. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے ساجد بھائی کہ بہت سے نوحہ خان ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے نوحہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لمبی کمپوزنگ کے ہوتے ہیں, جو اٹھانے پڑتے ہیں. بہت سے نوحے ایسے ہوتے ہیں جو سمپل پڑھے جاتے ہیں. اب جب نوحہ اٹھایا جائے گا یا کوئی بھی مرثیہ ہو, سلام ہو, جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس میں سانس چاہیے ہوتا ہے. اچھا, بہت سے مائک ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب آواز کو کیچ کرتے ہیں, وہ انسان کی کیپیسٹی کھینچ لیتے ہیں ساری. تو اس وجہ سے دھیان رکھنا پڑتا ہے, یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ مائک اچھا ہوگا تو آواز نہیں کھینچے گا, ہم زیادہ مدح کر پائیں گے, زیادہ پڑھ پائیں گے. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ مائک اچھا ہونا چاہیے تو نوحہ خان کو سہارا لگتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کلام سنا سکتا ہے. اوکے جی, چلیے بہت اچھی طریقے سے آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک اور ایسا نوحہ جو مطلب جس میں مطلب تبلیغی کچھ بیان ہو یا کچھ میسج ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی اس میں فضیلت ہم دیکھ سکیں, کچھ اس طرح سے چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ بالکل بالکل. میرے والد صاحب سید غیور عباس صاحب ایک نوحہ پڑھا کرتے تھے, تبلیغی نوحہ ہے جی. اس کو وہ ماتم رکوا کے حلقے میں پڑھتے تھے, جلوس میں.
وہ نوحہ ایسا ہے: حسین امام حسینہ واز رتا حسینہ، حسین امام حسینہ واز رتا حسینہ. اب دیکھیے نوحے کی تبلیغ: گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے. اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا. دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا. سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، گنچائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر. ارے پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہزن کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے. حسین امام حسینہ. یہ تبلیغ نوحہ میرے والد صاحب پڑھتے تھے، اب میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. نہیں، یہ بہت اچھا اور کلام جو مطلب دل کو چھو جانے والا ہے، اور آپ کا انداز تو جدا گانا ہے. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ کمپٹیشن کا دور ہے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ اس حوالے سے، لیکن آپ کی نظر میں مطلب یہ کرنا یا اس اہل بیت علیہ السلام کے لیے جب آپ کوئی چیز پیش کر رہے ہوں اور اس میں آپ اہل بیت علیہ السلام سے اس کا صلہ نہ چاہتے ہوں بلکہ عوام سے چاہتے ہوں، تو یہاں پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سعید بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ، اور میرا ماننا یہ ہے کہ نوحہ خوانی کا فیلڈ ہو، مرثیہ خوانی کا فیلڈ ہو، یا خطابت کا فیلڈ ہو، ذکر اہل بیت کوئی سا بھی ہو، لیکن اس میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنگل کا میدان نہیں ہے. بالکل، یہ تو مدح ہے. اب اگر ذہن میں ہم یہ رکھیں گے نہیں بھائی ہم تو یہیں مرثیہ پڑھیں گے، وہاں نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ وہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، وہاں بھی پڑھیں. اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے انجمن میں پڑھیں گے، وہاں نہیں پڑھیں گے. مطلب ایسا کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہیں پڑھوں یا اس طریقے سے پڑھوں، تو جو انداز ہے ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک فیلڈ نہ بنائے. مطلب کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا گیم نہیں ہے، یہ تو مدح ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے کر لیجئے خلوص دل سے، بالکل تب قبول ہوگی. آپ 4 آدمیوں میں کر لیجئے، وہاں قبول ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خلوص نہیں ہے، وہی بات آ گئی نا، اگر صلہ رحمی نہیں ہے، اگر دل میں مطلب کچھ ایسا ہے، پاکیزگی نہیں ہے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں، تو آپ 1 لاکھ کے مجمع میں پڑھ لیجئے. قبولیت بس آپ کیا ہے نا، پاپولرٹی تو مل سکتی ہے لیکن قبولیت نہیں ملے گی. آپ اس پروگرام میں آئے مراد صاحب، بہت اچھا لگا، بہت اچھی باتیں اور پیغام بھی آپ نے دیا ہے. میں جانے سے پہلے ایک پیغام اور آپ سے چاہتا ہوں کہ جو بھی آتے ہیں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دیں، خاص کر ان حضرات کو جو نوحہ خوانی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا مطلب پڑھنا چاہتے ہیں نوحہ، ان کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے آخر میں تمام ناظرین کو ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو لوگ مطلب مرثیہ خوانی کرنا چاہتے ہیں، نوحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں مطلب کہیں نہ کہیں یہ آ جاتا ہے، یار اگر مطلب نوحہ خوانی میں، مرثیہ خوانی میں لگ گئے تو اور کام کب کریں گے، اور کام کے لیے وقت کب نکالیں گے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہر کام کا وقت ہوتا ہے. آپ اپنے کالج کے ٹائم پہ کالج جائیے، کوچنگ کے ٹائم پہ کوچنگ جائیے، ٹھیک ہے، اور محرم میں مرثیہ خوانی، سوز خوانی، نوحہ خوانی کریے، اس چیز کو وقت دیجیے. آپ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ
کالج کے ٹائم پہ کالج جائیے، یونیورسٹی کے ٹائم پہ یونیورسٹی جائیے، اور عبادت کے ٹائم پہ عبادت کریے، مجلس کے ٹائم پہ مجلس کیجیے، یہ بھی ایک عبادت ہے. سو سب چیز اگر آپ وقت پہ مینیج کرتے ہیں تو سب چیز پراپر ہوگی. بالکل. اور ایسے ہی انسان کو، ایسے ہی شخص کو اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے ہیں. جو بہت اچھا آپ نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم کیجیے، اور کسی چیز سے آپ کو نواخوانی نہیں روکتی کہ آپ یہ مت کریے وہ مت کریے، بلکہ نواخوانی اس کا حصہ ہے کہ ایک ڈاکٹر، انجینئر یا ٹیچر نواخوانی کرے گا تو شاید اور زبردست بات ہے، اس میں کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. بہت اچھا، بہت شکریہ. میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود ایم اے کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ساتھ میں ٹیچر بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. جی ٹیچر بھی ہوں، اور ذکر اہل بیت کے وقت ذکر اہل بیت کرتا ہوں مجلسوں میں. چلیے، بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہترین پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. آپ زین پور اتراکھنڈ کے رہنے والے ہیں، وہاں کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ اتنا بہترین نواخوان آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے. جتنی سوچ اور سمجھ والا نواخوان آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، وہ سرزمین خوش نصیب ہے کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں. سو آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ. آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے وطن کے لوگ آپ سے بے پناہ محبتیں کرتے ہیں. اور ناظرین، یہاں پر میں آپ تمام سے الوداع لینا چاہوں گا، لیکن اگلے نواخوان سے میں ملاقات کرواؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں. فی الحال میں گزارش کروں گا مراد عابدی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو جانے سے پہلے اسی پر اس پروگرام کو ہم لوگ ختم کریں گے. آپ ایک نوحہ ضرور سنائیں. دیے زینب نے رو کر صدا، مجھ کو قیدی بنایا گیا. دیکھ عباس بھائی ذرا، مجھ کو قیدی بنایا گیا. سو رہا ہے ترائی پہ طوبہ وفا، آ گئے دیکھ خیمے میں یہ اشکیاں. سو رہا ہے ترائی پہ طوبہ وفا، آ گئے دیکھ خیمے میں یہ اشکیاں. میرا خیمہ جلایا گیا، مجھ کو قیدی بنایا گیا. بن کے قیدی چلے تھے جو اہل حرم، رو کے زینب پکاری تھی یہ دم بدم. دیکھ لے حال ہمشیر کا، مجھ کو قیدی بنایا گیا. ہو کے بازار سے پہنچ دربار میں، قید پھر ہو گئی قید غدار میں. تھا لبوں پر یہی مرثیہ، مجھ کو قیدی بنایا گیا. پہنچی آخر میں زینب پھر اپنے وطن، تھا لحد پر یہی نان جاں کی سخن. نیل شانوں پہ دیکھو ذرا، مجھ کو قیدی بنایا گیا.